बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू सुख़न जो है हज़रत अल्लामा इक़बाल की मायानाज़ तसनीफ़ मसनवी असरार खुदी की तमहीद से मुतल्लिक़ है। आज हम तमहीद के हवाले से उसका नक़द, उसकी तफसीर जो है वो आज यहाँ बयान करेंगे। तो मसनवी असरार खुदी जो है हज़रत अल्लामा इक़बाल की वो इल्हामी तसनीफ़ है जिसका ज़िक्र जो है 1913 में हज़रत अल्लामा इक़बाल को मौसम सरमा में जुलाई की 5 तारीख़ को एक ख़्वाब आया। हज़रत अल्लामा इक़बाल अनारकली के मकान में मौजूद थे। तो हज़रत अल्लामा इक़बाल की इस रिवायत को सैयद फ़कीर वहीदुद्दीन ने अपनी किताब रोज़गार फ़कीर में और मज़लूम इक़बाल में शेख एजाज़ अहमद ने इसको रकम किया है। हज़रत अल्लामा फरमाते कि मैं मकान की दूसरी बलाई जगह पे मौजूद था, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक दरवेश जो है वो मुझे पुकारता है। मैं नीचे उसको अपने हाथ में जो है वो किंदील पकड़ी होती है, मैं उसको रास्ता दिखाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरता हूँ। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ तो वो मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि 500 फ़ौजी तैयार करो। ये बात करते हुए हज़रत अल्लामा इक़बाल उनसे बात करते वो नीचे नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं और एक जो अल्लामा साहब के घर के नीचे जब वो पहुँचते हैं तो वो एक दूसरे गेट की तरफ से जो है वो निकल जाते हैं। तो हज़रत अल्लामा इक़बाल को बड़ा तअज्जुब होता है। हज़रत अल्लामा इक़बाल पीछे उनके जाते हैं और वो दरवेश जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। वहाँ पे एक कांस्टेबल होता है। हज़रत अल्लामा उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बारिश आदमी आपने देखा? उसने कहा बिल्कुल नहीं देखा। हज़रत अल्लामा इक़बाल जब सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद जब आते हैं तो जो लालटेन जो हज़रत अल्लामा के हाथ में होती है वो एक टेबल पर देखते तो उसके निशान पड़े होते हैं। तो हज़रत अल्लामा इक़बाल को ये ताज्जुब होता है कि ये ख़्वाब था या आलम बेदारी के अंदर दरवेश से मुलाकात हुई थी। अब इस ख़्वाब को मुतलक़ करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी का एक अखबार था जिसका नाम तौहीद था। उसमें हज़रत अल्लामा इक़बाल के जो थे वो 57 अशार जो थे खुदी के उन्वान से उसमें शाया हुए। उसमें एक तमहीदी नोट भी था जिसके अंदर हज़रत अल्लामा इक़बाल ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो शख्स जो उनको ख्वाब में आए थे उनका नाम जलालुद्दीन रूमी था। जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि ऐ इक़बाल, तुम क्यों नहीं, तुम्हारी जो शख्सियत है जो तुम कहना चाहते वो क्यों नहीं कहते, कहो जो मैंने कहा है उसी के मुताबिक करो। तो हज़रत अल्लामा इक़बाल की ये जो तमहीदी जो एक नकात है जो रोज़नामा तौहीद के अंदर ये पूरे 57 अशार जो हैं वो मरकूम है। यानी असरारी खुदी के ये 57 अशार एक ही नशिस्त के अंदर जिस रात दरवेश मिले थे उसी नशिस्त के अंदर ये कहे गए थे, जिसको बाद में हज़रत अल्लामा इक़बाल ने अपनी किसी बयाज़ में तो वो मौजूद नहीं, लेकिन रोज़नामा तौहीद ख्वाजा हसन निज़ामी का जो रिसाला था उसमें ये शाया हुए। मौसम सरमा को ये ख्वाब आया, उसका ज़िक्र अल्लामा ने अपनी इस किताब की तमहीद के अंदर भी किया है। और इसके अलावा भी हज़रत अल्लामा इक़बाल ने महाराजा किशन प्रसाद के नाम ख़त में कहा है कि खुदाए वाहिद के कसम जिसके कुदरत कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे ये मसनवी लिखने की हिदायत हुई है। यानी कि ये मसनवी हज़रत अल्लामा इक़बाल को लिखने की तरफ जो है उनको हिदायत की गई थी कि आप ऐसा काम करें। ये हिदायत कहाँ से आई थी? ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि असरार खुदी के जो 5 हिस्से हैं, इसके 5 बंद हैं। इन 5 बंदों के अंदर हज़रत अल्लामा इक़बाल ने सबसे पहले बंद में ये इस बात का ज़िक्र किया है कि उनका जो पैगाम है वो बिल्कुल नया है, उनकी जो फ़िक्र जो है वो बिल्कुल उसके अंदर नुदरत व जिद्दत है। दूसरे बंद के अंदर हज़रत अल्लामा इक़बाल ने इस बात का इज़हार किया कि जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ उसके सामे कौन से हैं। तीसरे बंद के अंदर हज़रत इक़बाल ने साकी से खिताब किया है। साकी अमूमन 3 शेरी रिवायत के अंदर 3 से ताल्लुक़ रखता है, एक खुदा, दूसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और तीसरा मुर्शद। तीनों के लिए साकी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ साकी से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी है। तीसरा बंद जो है वो हज़रत अल्लामा इक़बाल ने अपने उन दोस्तों को जो उस दौर के अंदर हज़रत अल्लामा कहते हैं कि मुझे कुरान हकीम का ऐसा इल्म अता किया गया है कि मेरे जो दोस्त हैं वो इससे मुतलक़न वाकिफ़ नहीं हैं। 5वां बंद जो है उसके अंदर हज़रत अल्लामा इक़बाल ने इस बात का इज़हार किया है कि मैंने इस शेर को मसनवी का ज़रिया बनाया है, मैं अपना पैगाम मसनवी की शक्ल में देना चाहता हूँ। मेरे अंदर खानसार व असफ़हान की वो शेरियत मत ढूंढो
کیونکہ میں پیغام کا شاعر ہوں اور میرے اندر پیغام کو ڈھونڈو جو میں آپ قوم کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ 5 جو بند ہیں اس کے اندر 5 یہ باتیں ہیں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کی ذات کو، کہ وہ کون تھے، کیا کہنا چاہتے تھے، کس سے کہنا چاہتے تھے، کس طرح پیش کرنا چاہتے تھے، اور ان کا پیغام کیا ہے، یہ 5 چیزیں، ان 5 سوالوں کے جوابات جو ہے وہ ہمیں تمہید سے ملتے ہیں۔ یعنی تمہید کو پڑھے بغیر ہم حضرت اقبال کے کلام سے واقفیت نہیں حاصل کر سکتے، نہ ان کی فکر کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کا پیغام وہ کیا ہے اس کی بازیافت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نقد تحلیل و تفسیر جو میں نے تمہید کی یہاں پہ آج میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت علامہ اقبال کے کلام و پیغام کی صحیح طرح تفہیم حاصل کر سکے۔ تو آج اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ نے پہلے مولانا کے 3 اشعار جو ہیں دیوان شمس تبریز سے جو ہیں وہ اپنی اس تمہید کے آغاز سرنامہ میں جو ہیں وہ سارے خودی کے پیش کیے ہیں۔ اچھا، بات یہ کہ حضرت جلال الدین رومی کے یہ جو 3 اشعار ہیں جو سرنامہ کے طور پر سرار خودی میں موجود ہیں، یہ حضرت علامہ اقبال کی جو 12 ستمبر 1915 میں پہلی دفعہ کتاب سرار خودی شائع ہوئی تھی اس میں یہ نہیں تھے۔ دوسرا ایڈیشن ستمبر 1918 میں جب آیا تو حضرت علامہ اقبال نے یہ تمہید کے اشعار اسی 1915 کے ایڈیشن کے اندر اس کو لکھ کر کاتب کے حوالے کر دیا۔ کاتب اس وقت عبد المجید پروین رقم تھے، ان کی کتابت جو ہے وہ 1918 میں اسرار خودی کی دوسری طباعت کے دوران حضرت علامہ نے یہ اشعار شامل کیے ہیں۔ اور تمہید جو تھی وہ بھی حضرت علامہ اقبال کے پہلے مجموعے کے پہلی جو طباعت تھی اس کے اندر اس کے چند اشعار تھے۔ اس سے قبل جو تھے جہاں پہ مولانا رومی کے یہ جو اشعار ہیں، یہاں پہ سید علی امام کے نام سے انتصاب کچھ اشعار تھے جو حضرت علامہ اقبال نے بعد میں اس کو حذف کر دیا، کیونکہ وہ ایک فرد کے لیے تھے تو بہت سے لوگوں کی آرائی کہ اس کو نکال دیا جائے، تو حضرت علامہ اقبال نے پھر اس کو مولانا رومی کے ان اشعار سے مزین و آراستہ کیا۔ تو میں وہ شعر جو ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ کریں گے بات۔ دی شیخ بچراغ ہمی گشت گرد شہر، قصدام و دد ملولم و انسانم آرزوز، زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوز، گفتم کہ یافت می نشود جستائی ما، گفت آن کہ یافت می نشود آنم آرزوست۔ یہ تمہیدی اشعار جو ہیں، تمہید سے قبل حضرت علامہ اقبال مولانا کے جو اشعار ہیں اس کی جو تفصیل اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ دی شیخ کل رات، بچراغ، شیخ بچراغ، شیخ جو ہے وہ چراغ ہاتھ میں لیے، ہمیں گشت گرد شہر، شہر کا گرد جو ہے وہ منڈلا رہا تھا یا گھوم رہا تھا۔ قصدام و دد ملولم و انسانم آرزوز، اور کہہ رہا تھا کہ قصدام و دد کہ میں درندوں اور حیوانوں سے ملولم آزردہ ہوں، و انسانم آرزوز اور مجھے انسان کی تلاش ہے۔ اس میں بنیادی جو 2 لفظ ہیں دام اور دد، دام سے مراد وہ ہیں جانور جو چرنے والے ہیں، چریدن، چریدہ صفت حیوان، اور دد کا مطلب ہوتا ہے درندہ صفت حیوان، یعنی چرنے والے اور درندہ صفت حیوان نما انسان۔ حضرت علامہ کہتے ہیں کہ چرندہ صفت حیوان نما انسان اور درندہ صفت حیوان نما انسان سے میرا دل آزردہ ہو چکا ہے، غمگین ہو چکا ہے، و انسانم آرزوز اور مجھے انسان کی تلاش ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بات میں کرتے پہلے مختصر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے۔ زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، ان کاہل اور سست الوجود ہمراہان ہمراہیوں سے، ساتھیوں سے، دلم گرفت میرا دل پسیج گیا ہے، میرا دل تنگ آ گیا ہے۔ شیر خدا و رستم دستانم آرزوز، مجھے شیر خدا اور رستم دستان کی تلاش ہے۔ گفتم کہ یافت می نشود جستائی ما، میں نے شیخ سے کہا می یافت می نشود، ایسا انسان نہیں مل رہا، جستائی ما، ہم بہت ڈھونڈ چکے، ہم بہت تلاش کر چکے، جستن تلاش کرنا، ایما ہم بہت تلاش کر چکے۔ گفت آن کے شیخ بولا
یافت می نہ شود جو نہیں مل رہا، آنم آرزوز اسی کی تو مجھے آرزو ہے۔ اب حضرت علامہ اقبال کا ایک پیام مشرق کی ایک ربائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورا مفہوم جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے اس ربائی کے ایک شعر میں رکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قدم در جستجوئے آدمی زن، قدم در جستجوئے آدمی زن، تو آدمی کی تلاش میں قدم بڑھا، خدا ہم در تلاش آدمی ہست، خدا بھی کسی آدمی کی تلاش میں ہے۔ یہ اس شعر کا بنیادی مفہوم پیام مشرق کی ایک ربائی سے ماخوذ ہے۔ اب میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے حقیقت۔ حضرت علامہ نے اسرار خودی کے سرنامے میں مولانا روم کے اشعار جو دیے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت علامہ نے خودی کی حقیقت کو مولانا کے شعر کو بنایا ہے۔ آگے نظیری کا شعر ہے، نظیری کو خودی کی فعلیت کے اعتبار سے بنایا ہے، یعنی جس طرح خودی کی ایک حقیقت ہے اور ایک اس کی فعلیت ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اسرار خودی کے دوسرے چیپٹر کے اندر اس کا اظہار فرمایا کہ نقطۂ نوری کے نام او خودیس، زیری خاک ماں شرار زندگیس، یعنی ایک لفظ نور کا استعمال کیا ہے اور ایک نار کا استعمال کیا ہے۔ نور سے خودی کی حقیقت مراد ہے اور نار سے خودی کی فعلیت مراد ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے خودی نوری ہے اور فعلیت کے اعتبار سے وہ نار ہے۔ نار حرارت آگ سے، نور جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے حرکت، اور نار کا جو نتیجہ ہے وہ ہے حرارت، یعنی اقبال کے ہم اس شعر کو حرکت و حرارت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ حرکت اور حرارت سے حضرت علامہ اقبال تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ جو بیان کیا گیا ہے کہ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیری خاک ماں شرار زندگیس، یعنی کہ نور کا وہ نقطہ جس کا نام خودی ہے، ہماری خاک کے نیچے چنگاری ہے، یعنی جو نار ہے اس کو انسان کی فعلیت کا روپ دھارا، اور جو نور ہے وہ انسان کی حقیقت ہے، یعنی حقیقت اور فعلیت کا نتیجہ جو ہے وہ خودی جو علامہ صاحب یہاں درکار ہے۔ اچھا، دام و دد سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ آپ کی کروانا چاہتا ہوں کہ ہستی کے دو بنیادی آرڈرز ہیں، ایک انفسی ہے اور ایک آفاقی ہے۔ تو انسان کی ٹریجڈی کا سبب یہ ہے، اس کی کوتاہی یہ ہے کہ اس نے اپنی وجودی ذمہ داری کی انجام دہی میں غفلت برتی ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ اس نے انفس کو آفاق پر غالب کرنا تھا، اس نے انفس کو آفاق پر غالب کرنا تھا، اس نے الٹا کام کیا، اس نے آفاق کو انفس پر غالب کر دیا۔ یعنی دام و دد سے مراد یہ ہے کہ جن کا آفاق ان کے انفس پر غالب ہو، یعنی کہ حضرت علامہ اقبال نے اس حوالے سے اپنے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق وہ صاحب آفاق، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ یعنی دام و دد سے علامہ صاحب کی یہ مراد یہ ہے مولانا روم کی کہ جن کا آفاق ان کے انفس پر غالب ہو، یعنی کہ جو حضرت علامہ کا شعر ہے کہ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا راکب نہیں، ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر۔ یعنی حضرت علامہ صاحب زمانے کے اوپر راکب گھڑ سواری کرنا چاہتے ہیں، مرکب نہیں بنانا چاہتے۔ یہاں پہ یہ بات وہی رومی کی ہے کہ جن کا آفاق ان کے انفس پر غالب ہو، یہاں دام و دد سے مراد یہ ہے۔ زن ہمراہان سس عناصر دلم گرفت سے مراد یہ ہے یہی نکمے آدمی جو میرے ہم نوا ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ہمراہی ہیں، وہ اپنی بناوٹ میں بودے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا ہے، اور دل کڑنے میں غصہ بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے۔ غصہ یہ ہے کہ وہ اپنی استعداد، اپنے امکانات، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتے، اور شرمندگی مجھے یہ ہے کہ میرا بھی شمار ان میں ہوتا ہے۔ زن ہمراہان سست عناصر، یہ کیا زبردست ترکیب ہے کہ جس پر ہر وجد ناکافی ہے، جس پر ہر وجد ناکافی ہے۔ یہ جو سست عناصر کی ترکیب ہے جس پر ہر وجد ناکافی ہے، ہر تعقل ادھورا ہے، ہر ذہن غبی پن ہے،
یعنی جو بات بہت بڑائی کی ہوتی ہے، جو بہت بڑائی کی بات ہوتی ہے، جو بڑی بات ہوتی ہے، وہ جمال کی طرح محسوس تو ہوتی ہے، مفہوم کی طرح گرفت میں نہیں آتی۔ یہ وہ لفظ، یہ ترکیب جو ہے حضرت رومی کی، زن ہمرانے سست عناصر، یہ پوری اسرار خودی کا محرک ثابت ہوا کہ میں ان ہمراہیوں سے، یہ جو میرے دوست ہیں، میرے نکمے ساتھی جو ہیں، یہ میرے جو ہم نوا ہیں، اور جو اپنی بناوٹ میں سب بودے ہیں، ان بودے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا ہے۔ اور کڑنے میں دو وجہ ہیں، ایک مجھے غصہ بھی ہے، غصہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنی استعداد استعمال نہیں کرتے، اور شرمندگی اس لیے ہے کہ میرا بھی شمار انہی میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، سست عناصر کی جو ترکیب ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ مجموعی لفظی مطلب تو اس کا ایسا ہے کہ ایسا سٹرکچر جس کے بلڈنگ بلاکس کمزور ہوں، وہ جن کی بنیاد کچی ہو۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر موجود ہونے کی جو ساری قوتیں ہیں وہ سب ناکارہ ہیں اور ادھوری ہیں اور ناقص ہیں۔ جو قوتیں اس کو دی گئی ہیں، ان قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، بلکہ اس کا وجود کائنات کی دی گئی قوتوں پر قناعت کر گیا ہے۔ یہ ہے سست عناصر کی ترکیب کی اصل جو لاجک ہے۔ یعنی حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ یہ پیغام اصل علامہ صاحب اس میں تفہیم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے گفتم کے یافت مین، اچھا، شیر خدا رستم دستانم آرزوز، یعنی جہاں اوپر دام و دد کی میں نے وضاحت کر دی، پھر سست عناصر کی کر دی، یہاں کلیدی لفظ یہ دو ہیں۔ شیر خدا سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، اور رستم دستانم سے مراد دستان کا بیٹا رستم جو ایرانی پہلوان تھا۔ یعنی ایک استعارہ ہے جسمانی قوت کا اور ایک استعارہ ہے روحانی قوت کا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ شیر خدا کہ آدمی کی وجودی حقیقت اور غائط یہ ہے کہ وہ انفس پر متصرف رہے اور آفاق پر حاکم بن کر رہے۔ مجھے جس آدمی کی تلاش ہے وہ اپنی حقیقت اور غائط کے بنیادی تقاضوں کو اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے۔ جس نے اپنی حقیقت کو دونوں جہتوں سے متحرک کر رکھا ہو، شیر خدا ہو انفس پر حاکم کی حیثیت سے، اور رستم دستاں ہو دنیا کے فاتح کی حیثیت سے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو اس انسان کی تلاش ہے جو خلاصہ حقیقت ہو اور منتہائے صورت ہو، یعنی صورت کے اعتبار سے بھی وہ مکمل ہو اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی پوشیدہ امکانات جو اللہ نے اس کو دیے ہیں اس کو بروئے کار لا کر اس ممکنات کا اظہار تشکیل کرے، تو وہ مجھے آدمی کی تلاش ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انفس کو تو بے آباد کر رکھا ہے اور آفاق میں انسان کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال کا پورا فلسفہ ہے حریت کا، یعنی وہ آفاق کے اندر جو ہے اس کا محکوم نہیں رہنا چاہتا، اس کا مرکب نہیں بننا چاہتا، وہ آفاق کا راکب بننا چاہتا ہے، وہ آفاق کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، وہ مرکب نہیں بننا چاہتا۔ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب قلندر۔ وہ زمانے کا مرکب نہیں بننا چاہتا، وہ زمانے کے اوپر گھڑ سواری کرنا چاہتا ہے، وہ زمانے کا فاتح بننا چاہتا ہے، وہ تقدیر کا ڈرائیور بننا چاہتا ہے، وہ اپنی ذات کی تشکیل جو ہے اپنے ممکنات جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں رکھی ہے اس کا اظہار کر کے جو ہے وہ تخلیقی پروسیس میں گزرنا چاہتا ہے، وہ تخلیق اور ایجاد کی کیفیت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں، وہ رومی کہتے ہیں کہ زن ہمرانے سست عناصر دلم گرفت، میرا ان ہمراہیوں سے اس لیے یہ سست الوجود ہمراہیوں سے میں آزردہ ہو چکا ہوں، اس سے تنگ آ چکا ہوں کہ ان کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں، ان کے اندر جو فعلیت ہے، یہ اپنی حقیقت بھی نہیں سمجھتے اور اپنی ان امکانات کی فعلیت کی شکل بھی نہیں دیتے۔ یعنی دام و دد سے مراد یہ ہے کہ جن کا آفاق ان کے انفس پر غالب ہو۔ گفتم کے یافت می نشود جستائی ماں، گفت آنکھ یافت می نشود آنم آرزوست۔ یعنی کہ اقبال کا اس اشعار کو لانے کا مقصد یہ تھا، اس میں بنیادی چیزیں دو تھی، دام و دد۔ دام و دد سے میں نے یہ بات بتا دی کہ یہ نکمے آدمی جو میرے ہم نوا ہیں اور اپنی بناوٹ میں سب بودے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ان کے وجود کے اندر جتنی صلاحیتیں ان کو استعمال میں نہیں لاتے، وہ سست الوجود ہو چکے ہیں۔
اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی، اپنی فعلیت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں علامہ اقبال نے اس شعر کو میں سمجھتا ہوں کہ اسرار خودی کی روح کا عنوان جو ہے، اسرار خودی کی روح کا عنوان مولانا روم کے اشعار کو بنایا، اور اسرار خودی کے جسم کا نقطہ آغاز جو ہے وہ نظیری نیشہ پوری کے شعر کو بنایا ہے۔ اب ہم نظیری نیشہ پوری کے شعر کو، جو حضرت علامہ اقبال نے اپنی تمہید کے سب سے جو پہلا شعر جو بیان کیا وہ محمد حسین نظیری نیشہ پوری کا ہے، جو 15ویں صدی کا ایران سے آیا اور سارا زندگی جو ہے وہ ہندوستان میں رہا، پھر اس کی وفات گجرات میں ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال نے، میں سمجھتا ہوں کہ رومی کے شعر کو خودی کی حقیقت کا استعارہ بنا کر پیش کیا، اور یعنی فکری اعتبار سے علامہ نے جو پیغام دینا ہے وہ رومی کے شعر کو بنیاد بنایا، اور اقبال نے جس پیغام، جس وسیلے کے تحت یعنی شعر میں بنایا، اس کو میں انہوں نے نہ حافظ کو لیا، نہ انہوں نے عرفی کو لیا، نہ انہوں نے عراقی کو لیا، نہ مشہدی کو لیا، نہ فردوسی کو لیا۔ نظیری کو لینے کی وجہ کیا تھی؟ نظیری کو اس لیے کہ نظیری کے اشعار میں صلابت ہے، حافظ کے اشعار میں نزاکت ہے، لطافت ہے، اس میں شکو ہے، نظیری میں تنتنا ہے، جفا طلبی ہے، پیکار حیات ہے، لڑنا اور زندگی کے مقاصد کا تعین کرنا ہے، اور اس کی جو شاعری ہے اس کے اندر ایک ایسا تنتنا گرج ہے جو اقبال کو پسند تھی۔ انہوں نے وہ پیرامیٹر لیا اپنے شعر کا، اس میں انہوں نے نظیری کا شعر رکھنے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ میں جو پیغام رومی کا دے رہا ہوں، رومی کا جو پیغام جو میری فکر کی روح میں جو ہے وہ جو جذب کر چکا ہے، میں اس کو نظیری کے پیرائے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے نظیری کے شعر کو یہاں پہ لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظیری کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پیام مشرق کے اندر تضمین متضمن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بملک کے جم ندہم مصرع نظیری را، کہ میں نظیری کے اس مصرے کو سلطنت جم کے عوض بھی نہ دوں، کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ مانیست۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے جان قربان نہیں کی وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مصرع ہے، جو دوسرا مصرع کسی کے کشتہ نشد از قبیلہ مانیست، یہ نظیری کا مصرع ہے جس کی علامہ صاحب نے پیام مشرق میں تضمین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بملک کے جم ندہم مصرع نظیری را، میں نظیری کے اس مصرے کو سلطنت جم کے عوض بھی نہ دوں۔ اور دوسری جگہ حضرت علامہ اقبال نے اسٹریٹ ریفلیکشن میں یہ کہا ہے، ایک اسی یہ شعر جو نیس در خشک و ترے بیشہ من کوتاہی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ 6 فلسفہ ہے نظام اس کے بدلے میں نہ دوں۔ یہ جو شعر ہے، 6 فلسفہ ہے نظام مجھے کوئی دے کہ یہ لے لو، اور نظیری کا یہ 6 نہ لو تو میں نظیری کا یہ شعر قبول کر لوں گا، وہ 6 فلسفہ نظام کو میں رد کر دوں گا۔ یہ اتنا بڑا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیس در خشک و ترے بیشہ من کوتاہی، چوبے ہر نخل کے ممبر نشود دار کنم۔ نیس نہیں ہے، در خشک و ترے بیشہ من، بیشہ کہتے جنگل کو، فورسٹ، خشک و تر خشک لکڑیاں اور تر لکڑیاں، من میرے کوتاہی کمی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بیشہ، میرے جنگل میں خشک و تر لکڑیوں کی کمی نہیں ہے جو کارآمد نہ ہو۔ ہر لکڑی وہ خشک ہو یا تر ہو، دونوں قسم کی لکڑیاں جو ہیں میں ان کو کارآمد بنا دیتا ہوں، مفید بنا لیتا ہوں، یعنی کہ کوئی دونوں لکڑیاں جو ہیں وہ میرے بیشہ جنگل میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کوتاہی نہیں ہے، کمی کوتاہی نہیں ہے۔ چوبے ہر نخل کہ ممبر نہ شود، جس لکڑی میں ممبر بننے کی صلاحیت نہ ہو، دار کنم، میں اسے دار بنا دیتا ہوں، میں اسے سولی بنا دیتا ہوں۔ یعنی اس شعر کے اندر بنیادی طور پہ 4 باتیں ہیں۔ ایک خشک اور تر لکڑی سے کیا مراد ہے، اور ممبر اور دار سے کیا مراد ہے، یہ بنیادی استعارے ہیں۔ یعنی کہ ممبر سے مراد ہے شریعت، دار سے مراد ہے طریقت، ممبر سے مراد ہے فنا بقا، اور دار سے مراد ہے فنا۔ ممبر سے مراد ہے حالت تعقل، اور دار سے مراد ہے حالت جذب، حالت عشق۔
یعنی کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میں عقل اور عشق کو، طریقت اور شریعت کو، فنا اور بقا کو، حقیقت اور فعلیت کو، ان زندگی کی دو جہتوں کو میں مسلسل جو ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یعنی اقبال کی شاعری کے آغاز میں علامہ نے فرما دی کہ عقل کی مخالفت بعض کہتے کہ بہت کرتے تھے، عقل کو رد کرتے تھے، نہیں، عقل اور عشق کو اقبال پیرالل چلاتے ہیں، فنا اور بقا کے اصول کو پیرالل چلاتے ہیں۔ اقبال زندگی کی دو بڑی جہتوں کو، زندگی کے ان دو کرشمات کو مسلسل زندگی ہے پیکار حیات میں لازم و ملزوم گردانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو خشک اور تر لکڑیاں ہیں جو کارآمد نہیں، میں ان کو بھی کارآمد بنا دیتا ہوں۔ یعنی اس شعر کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اقبال اپنا فکر کا پیغام اور عمل کا پیغام دونوں کو پیرالل لے کے چلتے ہیں، عمل کو بھی اور فکر کو بھی۔ وہ فکر کی مخالفت نہیں کرتے، وہ فکر اور عمل کو، عقل اور عشق کو، فنا اور بقا کو، شریعت اور طریقت کو، فعلیت اور حقیقت کو، دونوں کو پیرالل وہ زندگی کے اندر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا پیغام ہے، وہ ان دونوں کو پیرالل اپنی زندگی کے ان مظاہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، میں کسی ایک کا حامی نہیں ہوں۔ وہ آگے جو ہے وہ اس سے علامہ کہتے ہیں کہ راہ شب چن مہر عالم تاب زد، گریہ من بر رخ گل آب زد، اشک من از چشم نرگس خواب شست، سبز از ہنگام بیدار رست، باغ بنظر کلامم آزمود، مصرعی کارید و شمشیری درود، در چمن جزدان اشکم نکشت، تار افغانم ببود باغ رشت، ذرعم مہر منیر آن منست، صد سحر اندر گریبان منست۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کچھ حضرت علامہ اقبال کی یہ جو میں نے تمہید کے جو چند 5 اشعار پڑھے ہیں، اس میں باغ کا تلازمہ ہے۔ آپ نے غور کیا کہ لفظ پہلے آیا گریہ، گریہ کے بعد لفظ آیا اشک، اشک کے بعد لفظ آیا ہنگامہ، ہنگامہ کے بعد لفظ آیا افغانم۔ یہ جو 4 الفاظ اقبال نے لائے ہیں، جہاں گریہ سے مراد بھی شعر ہے، اشک سے مراد بھی اقبال کی شاعری ہے، ہنگامہ سے مراد بھی اقبال کی شاعری ہے، اور افغانم سے مراد بھی شاعری ہے۔ اقبال نے اپنی پہلی تصنیف اسرار خودی، جوید نامہ، ارمغان حجاز کا آغاز ہی نالہ و شیون سے کیا ہے، فریاد سے کیا ہے۔ یعنی گریہ جو ہے مسلسل اقبال کی شاعری کا جزو لا ینفک ہے۔ یعنی گریہ جو ہے، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں، یہ گریہ ہیں، یہ اشک ہے، یہ افغانم ہے، یہ ہنگامہ ہے۔ اب یہ مختلف صورتیں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں فنی لحاظ سے کہ اشک کا لفظ کیوں استعمال کیا، گریہ کا لفظ یہاں پہ کس طرح آیا، یعنی برمحل الفاظ کا ذکر علامہ نے کیا ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے دیکھا کہ رومی نے جس رات کا ذکر کیا تھا کہ میں نے رات کو یعنی دی شیخ بچراغ ہمیں گشت گرد شہر، وہاں رات کا ذکر تھا۔ تو حضرت اقبال نے تمہید سے پہلے مولانا کے اشعار میں ایک رات کا ذکر کیا تھا۔ کس کا ذکر کیا تھا؟ رات کا۔ اس کے بعد تمہید کا آغاز ہی رات کے گزرنے اور صبح کے نمودار ہونے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی لاجک ہے کہ رومی کے اشعار کے اندر دیکھا کہ وہ رات کا منظر تھا، یہاں تمہید کے اندر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ رات گزر گئی، اب صبح نمودار ہونے کو ہے۔ یعنی کہ مولانا روم کے اشعار اور تمہید کے اس منظری کو اکٹھا پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات ختم ہو گئی ہے جس میں شیخ بچراغ انسان کی تلاش کرتا تھا۔ اب اقبال کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کسی نئے اور مبارک دور کا آغاز ہو چکا ہے، وہ دور جو تھا سیاہ طریقی کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اقبال نے تمہید کا آغاز صبح سے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ اب بات کرتے ہیں ہم۔ راہ شب چن مہر عالم تاب زد، گریہ من بر رخ گل آب زد۔ راہ زدن محاورہ ہے، راہ زدن کا مطلب ہے شب یلغار کرنا، ختم کرنا، راہ زدن رستے کو لوٹنا۔ راہ شب چن مہر عالم تاب، مہر عالم تاب سے مراد ہے دنیا کو روشن کرنے والے سورج نے۔ راہ شب زد کا مطلب ہوتا ہے رات کے رستے کو لوٹ لیا، یعنی کہ صبح نمودار ہو گئی، رات کی طریقی ختم ہو گئی اور یعنی کہ صبح نمودار ہو گئی۔ گریہ من بر رخ گل آب زد، اور میرے آنسوؤں نے پھول کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ اب یہاں پہ اقبال تمام کا تمام طلاسماتی انداز میں استعاراتی بات کر رہے ہیں۔
رائے شب زدن سے مراد ہے مسلمانوں کی سیاہ بختی کا خاتمہ ہوا۔ راہ شب زدن کس کا استعارہ ہے؟ مسلمانوں کی سیاہ بختی کا خاتمہ ہوا۔ مہر عالم تاب سے مراد ہے اللہ عز و جل کی ذات، یعنی جب اللہ عز و جل نے چاہا تو مسلمانوں کی سیاہ بختی کا خاتمہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں کی سیاہ بختی کا خاتمہ ہو جائے، گریہ من برخ گلاب زد، تو میرے کلام، یعنی گریہ سے مراد میرے کلام کو میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ جس کی بدولت برخ گل قوم کے افراد میں عمل کا ولولہ پیدا ہو گیا۔ برخ گل سے مراد اقبال نے اپنی امت کے افراد کو گل کبھی کہا ہے، کبھی اقبال امت سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کو عشق تھا ملت سے، امت سے، اس وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں نہ کوئی صوفی پہنچا، نہ کوئی شیخ پہنچا، نہ عالم پہنچا، نہ عارف پہنچا، کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ امت کی محبت اور عشق تھا جس نے اقبال کو اوج فلک پر پہنچا دیا۔ یہ من میرے کلام میں یہ تاثیر رکھ دی کہ رخ گل کے قوم کے افراد میں، آب زد کا مطلب تھا پانی چھڑکنا، یعنی ان کو آب و رنگ عطا کرنا، یعنی میرے کلام کی تاثیر یہ تھی کہ اس نے قوم کے اندر عمل اور ولولہ پیدا کر دیا۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو استعارتاً اقبال نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اشک من، میرے آنسوؤں سے، از چشم نرگس کی آنکھ سے خواب شست نیند کو دھو ڈالا۔ شستن دھونا، خواب کہتے ہیں نیند کو دھو ڈالا، یعنی اس سے مراد ہے کہ اشک من از چشم نرگس خواب شست، کہ میرے اشک سے، میرے آنسوؤں سے نرگس کی نیند کو دھو ڈالا۔ اب یہ بھی استعارہ ہے، یا چشم نرگس کس کا استعارہ ہے؟ غافل افراد کی طرف، امت کے وہ لوگ جو غافل ہیں، جو غافل افراد ہیں، یعنی اشک سے مراد ہے میرے اشعار۔ اشک من یعنی میرے اشعار سے از چشم نرگس خواب شست، قوم کے غافل افراد میں بیداری کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہاں خواب شستن کا مطلب یعنی کیا ہے؟ خواب کو دھو ڈالا، یعنی اس کے اندر بیداری کے آثار پیدا ہو گئے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ میرے اشعار سے قوم کے غافل افراد، یا چشم نرگس سے مراد ہے قوم کے غافل افراد جو سوئے پڑے تھے، اقبال نے ان کو بیدار کیا۔ یہ واضح ہو گیا۔ سبز از ہنگامہ ام بیدار رست، اور میرے نغموں کے ہنگاموں سے سبزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیدار کا لفظ استعمال کیا ہے، بیدار کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہونے کو، جس طرح سبزہ جو ہے وہ زمین سے شگاف کر کے نکل آتا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اقبال نے لفظ بیدار استعمال کیا۔ سبزہ از ہنگام ام بیدار رست، سبزہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سوئے پڑے تھے، جن کی تشکیلات، جن کی ممکنہ پوشیدہ قوتیں جو تھیں وہ سوئی پڑی تھیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری شاعری نے ان کے اندر ایسا ولولہ پیدا کر دیا کہ وہ بیدار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، جس طرح سبزہ جو ہے وہ زمین کا شگاف کر کے زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، اسی طرح میرے کلام کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی، ایسا ولولہ رکھا کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آیا۔ باغبان زور کلامم آزمود، مصرع کارید و شمشیر درود۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی فیاض ازل نے، یعنی باغبان سے مراد ہے فیاض ازل، اللہ کی ذات۔ فیاض ازل نے جب دیکھا کہ میرے اندر قابلیت موجود ہے تو اس نے پے در پے حقائق و معارف جو تھے وہ میری لوح دل پر منکشف کر دیے، میرے لوح دل پر اس کا انکشاف کر دیا، ظاہر کر دیے، اور افراد قوم کے دل میں میرے کلام کا مطالعے کا شوق پیدا کر دیا۔ باغبان زور کلام مضمود کا مطلب یہ ہے کہ باغبان نے یہ دیکھا کہ میری مضمر صلاحیتوں میں کس قسم کے ممکنات پوشیدہ ہیں، اور میں اس اہم فریضہ کی سر انجام دہی کے لیے قابل ہوں بھی یا نہیں ہوں، جسے میرے سپرد کیا جا رہا ہے، جو پیغام میرے سپرد کیا جا رہا ہے، میں اس کے قابل ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ میرے کلام کو آزمایا، اس مقصد کے لیے اللہ عز و جل نے میرے مصرے کو زمین میں بویا، باغبان ازل نے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس تخم نرم و نازک کے نازک سے شمشیر خارا شگاف اگ رہی ہے۔ باغبان زور کلامہ مازمود کہ باغبان نے یہ دیکھنے کے لیے میری مضمر صلاحیتوں کو، میں کس قسم کے ممکنات پوشیدہ ہیں، اور اس میں اہم فریضہ، یہ جو اہم فریضہ جو پیغام کی صورت میں مجھے دیا جا رہا ہے، میں اس کی سر انجام دہی کے لیے اس قابل ہوں بھی یا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے سپرد کیا، کیا میں اس کو
مطلب یعنی سر انجام دینے کے قابل ہوں بھی یا نہیں ہوں، تو میرے کلام کو اس مقصد کے لیے میرے مصرعی کارید و شمشیر درود، میرے ایک مصرے کو بو کر شمشیر کاٹی۔ باغبان زر کلامہ مضبوط، یعنی باغبان فیاض ازل نے میری شاعری کو قوم کا مصرف بنا دیا، یہ اس کا بہتر ترجمہ ہوگا۔ آزمود مصرف بنا دیا، یعنی قوم کے لیے میرے شعر کو، میری شاعری کا قوم کو مصرف بنا دیا، اور تاکہ وہ اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ وہ اس کی خوبی کیا بتائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مصرعی کارید و شمشیر درود، کہ ایک مصرع بویا اور شمشیر کاٹی۔ یعنی اقبال کہتا ہے کہ میرے شعر جو ہے وہ کوئی عام اشعار نہیں ہے، ان کے اندر براقی ہے، ان کے اندر بجلی ہے، ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جس کا اقبال نے اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ شعر کے پیغام حیات ابدی ہے، یا نغمہ جبریل یا بانگ اسرافیل۔ ان کی شاعری جو ہے وہ یا نغمہ جبریل روحانیت کا استعارہ ہے، یا بانگ اسرافیل جیسے قوم کو بیدار کرنے کا ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ فطرت کے اندر ایک ایسا شخص رکھ دیا جس کی شاعری جو تھی وہ امت کی بیداری کا سبب بن گیا۔ یعنی اقبال کی شاعری نغمہ جبریل بھی ہے، بانگ اسرافیل بھی ہے۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ توحید سے، جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کبھی اقبال کہتے ہیں کہ کیا عجب میری نوا ہائے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ تیری خاک کے اندر وہ جوہر جو ہے، وہ ممکنات جو پشیدہ تمہارے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھ دی ہے، وہ آشکار ہو جائے، اس کو تم یوٹیلائز کرو۔ در چمن جزدان اشکم نکشت، اقبال کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، در چمن اس باغ کے اندر، جز دانے کے سوا، اشکم یعنی میرے اشکوں کے دانے کے سوا، نکشت کچھ نہ بویا۔ اقبال کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب میری پوشیدہ مضمر صلاحیتوں کا اندازہ کر لیا تو پھر کیا کیا کہ در چمن جز دانہ اشکم نکشت، تو پھر میرے اشکوں کے دانوں کے علاوہ کچھ نہ بویا۔ کیوں؟ طور افغانم ببود باغ رشت، یہ بڑا اہم شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تار افغانم میرے فغاں، میرا نالہ شیبن کے تار، ببود باغ رشت باغ کے بانے سے ملا دیا۔ میرے جو اقبال کہتے ہیں کہ یہاں پہ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تار افغانم، میرے جو آہوزاری، میری جو شاعری تھی، میرا جو پیغام تھا، جو میرا شعر تھا، اس کا تانا باغ کے بانے سے رشت ملا دیا۔ مراد یہ کہ یہاں پہ ایک بات بڑی مطلب یعنی اہم ہے جو نقطہ میرے سمجھ میں آیا ہے کہ ایک طول ہے داغے کا اور ایک عرض ہے، عرض اور طول، اس سے چادر بنی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے گریہ سحر کے، میرے در چمن جز دانہ اشکم نکشت سے مراد یہ ہے کہ میرے گریہ سحر کے تمندہ جو قطرات کے علاوہ کوئی بیج نہ بویا، اور باغ کے میرے نالہ نیم شبی کے تانے کو باغ کے بانے میں بن کر اس سے نموس ملت کے لیے شرف و مجد کی چادر تیار کر لی۔ یعنی اقبال یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ملت کے جو شرف و مجد کی جو چادر تھی وہ پوری ملت کے اوپر اڑا دی۔ مراد یہ ہے کہ جو کیفیت میری تھی وہ پورے چمن کی کیفیت بنا دی۔ جو میرے کلام کی تاثیر، جو مجھے اس کا ادراک ہو چکا تھا، جو میرے اندر اس کی کیفیت تھی، وہ پورے میرے شعر کو، میری مطلب تار فغانم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے فغاں کے تار کو باغ کے بانے میں اس طرح بن دیا کہ جو چمن سے مراد ہے قوم، ملت۔ کہتے ہیں کہ میں اس ملت کا فائد گل ہوں، میرے گل کی تاثیر جو میرے اندر تھی وہ پورے چمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوڑا دی، ان کے اندر بھی وہ کیفیت اور سوز پیدا ہو گیا۔ کیونکہ علامہ نے یہاں صبح کا آغاز کیا تو صبح کے اندر پوری عمل کی کیفیت آ رہی ہے۔ یعنی اقبال یہاں پہ حقیقت کائنات اور انسان کی فعلیت کو جو ہے پیرالل چلا رہے ہیں۔ یعنی وہاں جو بات میں نے کی تھی کہ دام و دد سے مراد جن کا انفس، جن کا آفاق ان کے انفس پر غالب ہے، یہاں اقبال انفس جو ہے اس کو آفاق کے اوپر غالب کر رہے ہیں، پوری کائنات کو اپنی کنٹرول میں لے رہے ہیں، اس کو اپنی دسترس اور اپنے متصرف اس پہ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر حاکم ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرّ مہر منیر آن منست، میں وہ ذرہ ہوں
کہ مہر منیر یعنی آفتاب عالم تاب، آفتاب منور، آن منس میرا ایک لمحہ ہے۔ آن کے دو مطلب ہیں فارسی میں، آن کا مطلب لمحہ بھی ہوتا ہے، آن کا مطلب ملکیت بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اگرچہ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، خاکی ذرہ ہوں، لیکن مہر منیر آفتاب عالم تاب جو ہے وہ میری ملکیت ہے، میری حیات کا ایک لمحہ ہے۔ صد سحر اندر گریبان منست، کہتے ہیں کہ 100 صبحیں جو ہیں میرے گریباں کے اندر سے پھوٹ رہی ہیں۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ میں ذرہ ہوں لیکن مہر عالم تاب سے مراد ہے عقل کل۔ مہر عالم تاب سے مراد کیا ہے؟ عقل کل میری ملک ہے۔ یہاں مراد یہ ہوا کہ ذرہ مہر منیر آن منس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ میں ذرہ ہوں لیکن مہر عالم تاب یعنی عقل کل جو ہے وہ میری ملک ہے، یا پوری کائنات کو روشن کرنے والا آفتاب میرا ایک لمحہ ہے۔ صد سحر اندر گریبان منست، وہ کہتے ہیں کہ ایک سحر کیا، میرے گریباں میں کے اندر سینکڑوں آئینہ پاش صبح پوشیدہ ہیں، کیونکہ جس شخص پر قوم کے عروج و زوال کا راز فاش ہو جائے وہ اگر کہے کہ صد سحر اندر گریبان منست تو بے جا نہیں ہوگا۔ قوم کی تاریک رات کو، اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ قوم کی تاریک رات کو صبح میں مبدل کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں طریقے میرے دماغ میں جاگزیں ہو گئے۔ یعنی سینکڑوں طریقے جو تھے، راز جو تھے قوموں کے عروج اور زوال کے، جو اللہ تعالیٰ کا علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے قوم کی تاریک رات کو صبح میں مبدل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نکات جو ہے وہ میرے دماغ میں جاگزیں کر دیے۔ یعنی کہ میں جو بدلتی ہوئی تقدیریں ہیں ان کے راز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آشکار کر دیے۔ خاک من روشن تر از جام جمست، محرم از ناز دائے عالم است۔ خاک من میری خاک سے، روشن تر از جام جمست میری خاک جو ہے وہ جام جمشید سے بھی زیادہ روشن ہے۔ کیوں؟ جمشید ایک ایران کا بادشاہ تھا جس نے ایک پیالہ تیار کیا، وہ پیالہ کے اندر اس دور کے تمام حالات جو موجودہ تھے وہ دیکھ لیتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری خاک جو ہے وہ جام شمشید سے اس لیے زیادہ روشن ہے کیونکہ محرم از نازدائے عالم است، میں ان حالات و واقعات و حادثات سے بھی واقف ہوں جو ابھی مستقبل کے زمانے میں جن کا وقوع ہونا لکھا گیا ہے، یعنی جن کا وقوع ابھی ہوئے ہی نہیں ہے، مستقبل کے جو حوادث ہیں واقعات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر منکشف کر دیے ہیں۔ اس لیے میری جو مطلب خاک ہے وہ جام جمشید سے اس لیے روشن ہے کیونکہ وہ تو موجودہ حالات کا ادراک کر سکتا تھا، تعقل کر سکتا تھا پیالے میں، میری ذات سے وہ حوادث اور وہ واقعات رونما ہونے کا مجھے اندازہ علم ہو گیا ہے جو ابھی جن کا مطلب مستقبل کے اندر جن کا وقوع ہونا لکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں فکرم آن آہو سرے فطراق بست، کب ہنوز از نیستی بیرون جست۔ کہتے ہیں فکرم میری فکر نے آہو معنی کہ وہ غزال، سرے فطراق شکار بند میں بس باندھ لیے ہیں۔ میری فکر نے معنی کہ وہ غزال، وہ ہرن بھی اپنے شکار بند میں باندھ لیے ہیں۔ کب ہنوز ار نیستی بیرون جس، جو ابھی تک عدم سے وجود میں نہیں آئے، جنہوں نے ابھی وجود میں چھلانگیں نہیں لگائیں۔ جستن کا مطلب چھلانگ لگانا، یعنی جو عدم سے وجود میں ہی نہیں آئے۔ میری فکر میں معنی کہ وہ غزال جو ہے شکار بند میں نے باندھے ہوئے ہیں جو ابھی جن کا جو عدم سے وجود میں نہیں آئے۔ سبزۂ نوریدۂ زیب گلشنم، گل بشوخ اندر نہاں در دامنم۔ کہتے ہیں کہ سبزۂ نوریدہ گلشنم کا مطلب ہے کہ میرے گلشن فکر میں
نورویدہ جو ابھی اگا ہی نہیں ہے سبزہ. زیب گلشنم کا مطلب ہے کہ میری گلشن کی زیب و زینت بنا ہوا ہے، یعنی کہ میری گلشن فکر میں وہ سبزہ لہک رہا ہے جو ابھی اگا ہی نہیں. گل بشوق اندر نہاں در دامنم، جو ابھی تک عدم سے وجود میں نہیں ہے. گل بشوق اندر دامنم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے وہ پھول جو شاخ کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ میرے دامن فکر میں ہیں. یعنی پھول جو ابھی شاخ سے پھوٹے ہی نہیں ہیں وہ میرے دامن فکر کے اندر موجود ہیں، میرے پلو میں، میرے دامن میں موجود ہیں. یعنی یہاں علامہ اقبال اپنی فکر اور اپنے پیغام اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو راز کا انکشاف ہو چکا ہے اس کی طرف وہ بات بتا رہے ہیں، جس کے بارے میں حضرت علامہ نے کیا بتایا تھا کہ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے. مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا. کبھی کہتے ہیں کہ نہ ستارے میں ہے نہ گردش افلاق میں ہے، تیری تقدیر میرے نالے بے باک میں ہے. یعنی اقبال اپنی قوت، اپنی فکر کو روحانی اور الہامی سلسلوں سے جوڑتے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ محفل رامشگری برہم زدم، میں نے یہ محفل رامشگری جو ہے، جو عیش و سرود و نشاط کی جو محفلیں ہیں، اس کو میں نے درم برم کر کے رکھ دیا ہے. کہ زخمہ برطور رگے عالم زدم. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اور اپنی مضراب کے ساز کے تاروں کی بجائے رگے کائنات کو میں نے چھیڑ دیا ہے. واہ کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ زخمہ برطر رگے عالم زدم، کہتے ہیں کہ محفل رامشگری برہم زدم، کہ میں نے رامش گری یعنی عیش و سرود و نشاط کی جو محفلیں تھی، یہ جو بلبلوں کی شاعری تھی، یہ جو عشق و معشوق کی شاعری تھی، ان کی محفلوں کو میں نے ترہم برہم کر ڈالا، طے و بالا کر کے رکھ دیا. کیوں کہ زخمہ برطار رگے عالم زدم، اور اپنی مضراب کے ساز کے تاروں کے بجائے میں رگے کائنات کو چھیڑ رہا ہوں. میں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ زخمہ برطار رگے عالم زدم، کہتے ہیں کہ زخمہ کہتے ہیں مضراب کو، برطار رگے عالم کہتا ہے کہ میں کائنات کے جو ہے وہ اپنی مضراب کے سے ساز کے تاروں کے بجائے میں کائنات کے راگ کو چھیڑ رہا ہوں. یعنی اقبال کی شاعری ایسی تھی کہ وہ کائنات کے راگوں سے چھیڑ رہے تھے. بس کہ عود فطرتم نادر نواست، چونکہ میرے ساز فطرت کے نغمے اچھوتے اور نادر ہیں. ہم نشیں از نغمہ ام نہ آشناست، کہتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو احباب ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، میرے ان نغموں سے مطلقاً واقفیت نہیں رکھتے. میرا پیغام یہاں یہ جو شعر ہے نا، ہم نشیں از نغمہ نا آشناست، یہ خواجہ حسن نظامی کے بارے کہا ہے، کیونکہ خواجہ حسن نظامی اقبال کے دوست تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اقبال کا جو فلسفہ ہے یہ وحدت الوجود کے خلاف بات کر. تو خواجہ حسن نظامی کے حوالے سے خواجہ حسن نظامی کو علامہ نے کہا کہ میرے جو ہم نشیں ہیں، میرے جو مصاحب ہیں، ہم مصاحب جو ہیں، یہ جو ہے ان رازوں سے واقف نہیں جو میں نغمہ سنا رہا ہوں. کہ در جہاں خورشید نوزائیدہ ام، رسم و آئین و فلک نادید ام. در جہاں خورشید نوزائیدہ ام، یہ جو نیا خورشید ہے جہاں میں رسم و آئین فلک ندید ام، رسم و آئین فلک نے نہیں دیکھے ہیں. رم ندیدم انجم از تابم ہنوز، حسنا شفتہ سمابم ہنوز. بہر از رقص زیایم بے نصیب کو از رنگ ہنایم بے نصیب. خوگرے من نیز چشم ہست و بود، لرزہ برتن خیزم از خوف نبود. اقبال کہتے ہیں کہ جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، جو مجھے پیغام دیا گیا ہے، میں اس کو بیان کرنے سے میرے بدن میں کپگی طاری ہو گئی ہے. کیوں طاری ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو میرے دوست ہیں ان کے سماپ نے ابھی جو ہے وہ قرار نہیں پکڑا، ان کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بہر از رقص ضیایم بے نصیب، سمندر جو ہے وہ میری ضیاء کے رقص سے وہ بے نصیب ہے. کو از رنگ ہنایم بے نصیب، پہاڑ جو ہے میری مہندی، میری ہنائے مہندی کے رنگ سے بے نصیب ہے. خوگرے من نیز چشم ہست و بود، وہ میری آنکھ جو ہست و بود کی آنکھ سے وہ خوگر وہ ابھی عادی نہیں ہوئے، اس کائنات کے ان رازوں کے وہ ابھی عادی نہیں ہوئے.
لرزہ برتن خیزن از خوف نبود، میرے بدن میں لرزہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے اپنا اظہار کرنے سے. میں اس قوم کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، وہاں پہ میرے بدن کے اندر کپک بھی طاری ہو جاتی ہے. ایک کیفیت کا اقبال ادرا کر رہے ہیں. یہ اب شعر ہے نا، پہلے ان اشعار کے اندر اقبال نے یہ بتایا ہے کہ میرا پیغام سراسر الہامی اور روحانی ہے، اور مجھے اس پیغام کے لیے ہدایت کی گئی تھی کہ میں پہنچاؤں قوم تک. اب اقبال یہاں پہ جو جہاں راہ شب زد والی بات تھی کہ راہ شب چن مہر عالم تاب زد، اب اقبال کا یہاں آغاز ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس مثنوی کی تمہید کو قصیدہ سمجھا جائے تو یہ اس کا گریز کا شعر ہے، بڑا اہم شعر ہے. کہتے ہیں کہ بامم از خاور رسید و شب شکست. وہاں جو بات ہو رہی تھی راہ شب چن مہر عالم تاب زد، کہ جب مہر عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والے سورج نے رات کی تاریکیوں کو ختم کر دیا، یعنی صبح ہو گئی. اب یہاں فرماتے ہیں کہ بامم میری صبح از خاور رسید مشرق سے آن پہنچی، وہ صبح جو مشرق سے آن پہنچی، وہ شب شکست اور رات کی تاریکی ختم ہو گئی. یہاں پہ اب وہ آغاز کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے اپنے دوستوں احباب کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ میرے نغمے سے واقف نہیں ہیں، یا ابھی ان کے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی میرے پیغام کو سمجھنے کی، یا وہ میرے پیغام کی تاب نہیں لا سکتے، یا جو میں پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں وہ ان کے عقل و شعور سے بھی وہ ان تک وہ پہنچ نہیں رہے. تو یہاں پہ فرمانے کہ بامم از خاور رسید و شب شکست، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ صبح جو ہے وہ مشرق سے وہ بیدار ہو گئی ہے، نکل آئی ہے، پہنچی ہے، وہ شب شکست اور وہ رات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی یہ جو اشعار ہیں، یہ جب تمہید اقبال نے لکھی تھی پہلی اسرار خودی کی طباعت کے اندر، تو یہ اشعار نہیں تھے. یہ اشعار حضرت علامہ اقبال کے مولانا روم کے خواب آنے کے بعد کے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ اب وہ صبح کی نمودار ہو چکی ہے اور وہ شام جو ہے وہ جو شب ہے وہ ختم ہو چکی ہے، صبح بیدار ہو گئی. صبح بیداری کی علامت یہ ہے کہ اب میرے پیغام کا ولولہ جو ہے وہ قوم پر منتقل ہو گیا ہے، اور وہ شب جو ظلمت و تاریکی کی تھی، مسلمانوں کی سیاہ بختی کی تھی، یا وہ استعداد نہیں رکھتے تھے، اب وہ ختم ہو گئی. اب کیا کہتے ہیں کہ شبنم نو برگل عالم نشست، وہ کہتے ہیں عالم کے جہاں کے پھول پر وہ نئی شبنم آ بیٹھی ہے. نئی شبنم، شبنم آج اب اقبال نے کہا ہے اپنی شاعری کو. اب یہاں پہ شبنم اور گل سے مراد ہے، گل عالم سے مراد ہے کہ قوم کے افراد، یعنی قوم کے افراد کے ذہنوں اور قلب کے اندر نئی شبنم آ پڑی ہے سے مراد ہے کہ شبنم آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ پھولوں کو پڑتی تو وہ آب و رنگ ان کو عطا ہوتا ہے، ان کے اندر مطلب یعنی کہ جو رات کی تاریکی کی وجہ سے پھول مرجھائے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ شبنم پڑنے سے وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری شاعری شبنم کی مانند ہے، وہ ان پھولوں کے اوپر جو مرجھائے ہوئے تھے، جو مطلب یعنی کہ نکہت ان میں نہ تھی، تو اب میری شاعری سے میرے پیغام جب ان کے ذہن اور قلب پر پڑے تو ان کے اندر بیداری کے آثار نمودار ہو گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مثنوی کی تمہید کا اگر قصیدہ اس کو فرض کر لیا جائے تو یہ اس کا گریز کا شعر ہے. اب یہاں پہ اب اقبال سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ انتظار صبح خیزاں می کشم، ای خوشا زرتش تیان آتشم. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انتظار صبح خیزاں می کشم، صبح کو بیدار ہونے والے جو لوگ ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. اے خوشا زرتش تیان آتشم، میری آگ خوشا، وہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میری آتش، میری آگ کے پجاری ہیں. یہاں زرتشتیان سے مراد ہے وہ قوم کے وہ لوگ جو میری شاعری کے عاشق ہیں. آتشم سے مراد ہے کہ میری شعر کی جو تاثیر ہے، میری شاعری جو ہے ان کے لیے کیا ہے کہ اے خوشا زرتشتیان آتشم، میرے وہ عاشق ہو گئے ہیں. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اقبال کا وہ جو پچھلی تمہید میں علامہ صاحب اصرار کر رہے تھے کہ دوست جو ہے وہ میری شاعری کو نہ سمجھ سکے یا میرے پیغام کی وہ تاب نہ لا سکے، اب یہاں پہ حضرت اقبال وہ فرما رہے ہیں کہ انتظار صبح وہ لوگ جو آ رہے ہیں اور میری شاعری کے وہ دیوانے ہو چکے ہیں، میری آگ کے وہ پجاری ہیں. آگ سے مراد ہے شاعری. یعنی اقبال نے کہیں اپنی شاعری کو اشک کہا، کہیں گریہ کہا، کہیں افغان کہا، کہیں ہنگامہ کہا، کہیں شبنم کہا، کہیں اقبال نے اپنی شاعری کو آتش کہا. یعنی یہاں اب آتش کی بات ہے، یعنی اقبال ان کے اندر آگ بھڑکانا لانا چاہتے ہیں. جو میں نے شعر وہ کیا تھا نا، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شعر کا مفہوم ہے.
آگے فرماتے ہیں کہ بی نیاز راز گوشے امروز آمدم من صدائے شاعر فرداستم. یہاں اقبال کہتے ہیں کہ میں آنے والے کل کا شاعر ہوں، میں مستقبل کا شاعر ہوں. آج میری شاعری جو ہے اس کے اثرات، اس پیغام کی نوعیت، اس پیغام کی قبولیت، اس پیغام پر فعلیت کا جو سلسلہ ہے وہ مستقبل میں آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دور ہے جس میں نو امید آستم زی یرون قدیم. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پرانے دوستوں سے نا امید ہو چکا ہوں، وہ میری بات سمجھ سکیں گے. تور من سوزد کے می آید کلیم، میرا تور جل رہا ہے اور میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی کلیم آئے. یہ کلیم کون ہے؟ آخر میں اقبال نے آخر پر جو ہے اسرار خودی کی جو دعا ہے اس کے اندر فرمایا کہ میں اس کو خود تراشوں، خود اپنی فکر اس میں انڈیل دوں. وہ ایک شخص تیار ہوا ہے. گئے دن کہ تنہا تھا، انجمن والا جو بات بال جبریل میں 1934 میں کہی کہ اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اقبال یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مستقبل سے مراد یہ ہے علامہ اقبال کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا 1947 کا جو پاکستان کا قیام ہے اس کی طرف یہ پشین گوئی کر رہے ہیں کہ میرا کلیم جو ہے وہ قائد اعظم آنے والا ہے. میرا جو تور جل رہا ہے، میں اس انتظار میں کہ کوئی کلیم آئے. وہ کلیم قائد اعظم تھا. لاسٹ پہ اس کو میں بال جبریل تک اگر یہ سلسلہ چلے تو وہ کلیم اللہ کو علامہ کی صورت میں مل گیا، قائد اعظم کی صورت میں مل گیا. یہاں پہ اقبال آغاز کرے کہ مستقبل سے مراد یہ ہے کہ یہ 1915 میں لکھی گئی اور 47 تک جو ہے وہ ایک عالم کے نقشے پر پاکستان کا وجود جب جلوہ گر ہوا تو وہ تعبیر تھی اس کلیم کی. وہ کلیم کون تھا؟ قائد اعظم تھا. کلزم یاراں چو شبنم بی خروش، میرے ساتھیوں کا سمندر بغیر کسی جوش و خروش کے ہے. یہ جو اب ساتھی ہیں یہ ان کا جو مطلب یعنی کہ ساتھی ہیں ان کا سمندر جو ہے وہ بغیر جوش و خروش کے ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے. شبنم من مثل یم طوفان بدوش، اس کے برعکس میری شبنم سمندر کی مانند طوفانی ہے. میری جو اس کے برعکس میری جو شبنم ہے، میری شبنم جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ سمندر کی مانند طوفانی ہے. نغمہ من از جہان دیگر است، میرے نغمے کا تعلق ایک اور دنیا سے ہے. ای جسرا کاروان دیگر است، اس جرس کے لیے کوئی نیا قافلہ آئے گا. یہ اب اقبال اپنی پیغام کی نوید جو ہے وہ مستقبل کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، بہت سے شاعر ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور شہرت پاتے ہیں. چشم خود بربست و چشم ماں کشاد، وہ اپنی آنکھیں تو موند لیتے ہیں اور ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں. رخت باز از نیستی بیروں کشید، چن گل از خاک مزار کو دمید. وہ کہتے ہیں کہ وہ عدم سے دوبارہ زندگی کا ساز و سامان لاتے ہیں. چن گل سے خاک مزار کو دمید، پھول کی مانند اپنے مزار کی خاک سے اگاتے ہیں. کاروان ہا اگرچہ زین صحرا گزشت، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ صحرا سے کئی قافلے گزرے ہیں. مثل گاؤں میں ناکا کم ہوگا گزشت، مگر وہ ناکا کے قدموں کی مانند کسی شور ہوگا یا کسی شور کے بغیر گزرے ہیں. عاشقم فریاد ایمان منست، وہ کہتے ہیں کہ میں عاشق ہوں، فریاد کرنا میرا ایمان ہے. شور حشر از پیش خزاں منست، وہ کہتے ہیں کہ میری فریاد سے اتنا شور اٹھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حشر کا شور ان ملازموں کی مانند ہے جو بادشاہ کی سواری کے آگے بھاگتے ہیں اور اس کی آمد کی اطلاع دیتے ہیں. قطرہ از سیلاب من بیگانہ، میری فریاد سے اتنا شور اٹھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حشر کا سامان. قطرہ از سیلاب من بیگانہ ہی، اگرچہ میرے ساز کے تارے نغمے متحمل نہیں ہو سکتے. کلزم از شعبے او دیوانہ، کہتے ہیں کہ قطرے کم ہمت لوگوں کے لیے میرے نغمے سلاب ہیں اور سمندر ہی کو اس کے شور سے دیوانگی حاصل ہوتی ہے. یعنی اس کا جو شعر ہے یہ غنچہ کز بالیدگی گلشن نشد، قطرے کم ہمت لوگوں کے لیے میرے نغمے سیلاب ہیں. در خورے ابرے بہارے من نشد، در خورے میرے نغمے کے ابرے بہار کے لائق نہیں ہیں، یہ میرے نغمے کے لائق ہی نہیں ہیں. برقہا خوابیدہ در جان منست، میری جان میں بجلیاں خوابیدہ ہیں.
کوہ سرا باب جولان منست، وہ کہتے ہیں کہ اگر طور سینہ ہے تو میری برق کو اپنے اندر سمو لے۔ پنجکن باب بحرم السراستی، کہتے ہیں کہ اگر تو سرا ہے تب میرے بحر کو گرفت میں لے۔ برق من درگیر اگر شیناستی، کہتے اگر تو طور سینہ ہے تو پھر میری برق کو اپنے اندر سمو لے۔ چشمہ ہواں براتم کردیم، چشمہ ہواں براتم کردیم سے مراد یہ کہ آب حیات میرے نصیب کیا گیا ہے۔ محرم راز حیاتم کردیم، مجھے راز حیات کا محرم بنایا گیا ہے۔ ذرہ سوز نوایم زندہ گشت، وہ کہتے ہیں میری نوا کی تپش سے ذرہ ذرہ زندہ ہو گیا ہے۔ ہر کشود کرمک تابندہ گشت کا مطلب ہے اور برو پال نکا کر جگنو بن گیا ہے، وہ جو ہے نا میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا، وہ والی بات۔ ہیچ کس روزی کے من گویم نہ گفت، اور جو راز میں بیان کر رہا ہوں وہ کسی اور نے بیان نہیں کیے۔ ہم چو فکر من در معنی نصفت، کسی نے معنی کے موتیوں کو اس طرح ایک لڑی میں پرو کر نہیں دکھایا۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں نے پورا حیات کا نظام فلسفہ اس طرح مرتب کیا ہے کہ جزوی طور پر حکیم ثنائی و عطار و رومی کے ہاں حیات کی اس مطلب یعنی کہ مظاہر کو انہوں نے جستہ جستہ نقاد کی صورت میں پیش کیا جزوی سطح پہ، لیکن میں نے ان تمام نقاد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ قوم و ملت کے سامنے پیش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہید کا جو پہلا بند ہے اس کے اندر اقبال نے اپنے پیغام، اپنی فکر کے پورے جزوی اور پیغام کے پورے کلی سطح پر جو ہے اس کی پوری تشکیلات جو ہے اس کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میرا پیغام کوئی عام پیغام نہیں، میری فکر کوئی عام فکر نہیں، میں جو شعر کے پردے کے اندر پیغام اتنا بڑا دینا چاہتا ہوں وہ میرا پیغام نہیں، بلکہ خدا نے میرے اندر وہ صلاحیت رکھی اور خدا نے وہ پیغام مجھے دیا کہ میں امت کو سونپ دوں، میں وہ پیغام کو آپ تک پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے قوم و ملت کے ہر فرد سے محبت اور الفت اس قدر ہے کہ میں امت کا رسیہ ہو گیا ہوں، اس کا عاشق ہو گیا ہوں۔ 1915 سے لے کر آخری شعری تصنیف ارمغان حجاز 1938 تک 23 برس کا عرصہ بنتا ہے۔ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 23 برس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے لے کر ارمغان تک آغاز وہ کرتے ہیں فرد کی محبت سے۔ ارمغان حجاز کی آخری جو حد ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہے، یعنی آغاز وہ فرد کی محبت، ملت کے افراد کی محبت سے آغاز کرتے ہیں اس کا، اور آخر تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مطائف، تفلسف اور تمام شعر و خیالات مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ آغاز ان کا یہاں سے ہوتا ہے اور اختتام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا تمام گراں قدر فلسفہ اور تفلسف متاع محمدی اپنے ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اسرار خودی کا جو سلسلہ ہے اس کی جو 23 ابواب ہیں، 23 ابواب کی وہی نسبت ہے۔ ان 23 ابواب کو اگر آپ دیکھیں تو پورا قرآن کا جو تشکیلی نظام ایک ریاست کے لیے ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا اسرار خودی میں ہے۔ اسرار خودی 850 اشعار پر مشتمل وہ شعر اعجاز ہیں جو قوم کی بیداری، قوم کی پوری تربیت کا پورا منشور جو ہے وہ اسرار خودی ہے، جو علامہ اقبال کے نقطہ آغاز کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے، اپنے قلب میں اقبال کے خیالات کو گزین کرنا چاہتا ہے، وہ اسرار خودی کا فلسفہ اول تا آخر جب وہ نہیں پڑھ لیتا وہ اقبال کے مبادیات فکر و فلسفہ سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسرار خودی لا الہ الا اللہ ہے، ربوز بے خودی محمد الرسول اللہ ہے۔ خودی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی خدائی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کا نام ہے، اور رموز بے خودی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ملت سے جوڑا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منشور حیات بنانا رموز بے خودی ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تفسیر رموز خودی اور اسرار خودی دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا عکس ہے۔ دونوں کو پڑھے بغیر اقبال کا مجموعی فلسفہ جتنی بھی کتابوں میں ہوا ہے جزوی سطح پہ، کلی سطح پہ، وہ اسی ہی کا تسلسل ہے۔ اس کو سمجھے بغیر
اقبال کی فکر کی بنیاد، اقبال کی فکر کی اساس، اقبال کی مبادیات سے مطلقاً آگاہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تمہید کے ان اشعار کی روشنی میں آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت علامہ محمد اقبال کی شعری صلاحیتیں، ان کی شاعری، ان کا پیغام، وہ کس سے کہنا چاہتے تھے، کیا کہہ گئے ہیں، کس پیرائے میں وہ اظہار کر رہے ہیں، ان تمام پانچوں سوالوں کے جوابات آپ کو علامہ اقبال کی اسرار خودی کی تمہید سے مل جائیں گے۔ آپ کو دام و دد کی شعری وضاحت بھی کر دی، شعر و خدا و دستم اس کی بھی وضاحت کر دی، گویا کہ اس پورے سائیکل کے اندر نظیری اور مولانا روم کے اشعار کے لپیٹ کے اندر تمہید کا جو راز تھا وہ آپ کے سامنے رکھ کر یہ بات واضح کر دی کہ اقبال کا پیغام کلی طور پر فکری اعتبار سے وہ مولانا روم سے اخذ کرتے ہیں، اور جس پیغام کو وہ اسلوب کے یا فن کے پرائے میں وہ کرتے ہیں اس کو وہ نظیری کو لیتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو اقبال خودی کی حقیقت مولانا شعر کو بنایا، اور نظیری فن اور رومی فکر کی علامت ہے۔ یعنی اقبال کو صلابت، تنتنا، شکو اور مضبوطی، قوت، شوقت، حرارت، حرکت، پائیداری، بیداری اور امت کے لیے ایک ایسا زلزلہ افکار ان کے اندر ہے کہ وہ قوم میں وہ جو ان کو جذب کرنا چاہتے ہیں، ان کے دماغوں میں، ان کے قلب میں، ان کے اذہان میں، ان کے پورے وجود کے اندر وہ آتش پیدا کرنا چاہتے تھے، جو ان کے کلام میں بھی ہے اور ان کی ذات سے جو وفور جذبات ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ نے فرمایا کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ بس